अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवाला। मुहतरम भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्बईन नववी की आज हम दूसरी हदीस पढ़ने वाले हैं जो हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है। सही मुस्लिम की ये रिवायत है। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे कि एक आदमी हमारे बीच नमूदार हुआ जिसके कपड़े बिल्कुल सफ़ेद थे और बाल नहायत ही काले थे और उसके ऊपर सफ़र की कोई निशानी भी ज़ाहिर नहीं हो रही थी और हम में से कोई आदमी उसको पहचानता भी नहीं था। यहाँ तक कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठा और अपने घुटने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से लगा दिया और अपने दोनों हाथों को अपने जानू पर रखा, यानी दो जानू होकर के बैठ गया और उसके बाद कहा कि ए मोहम्मद, बताइए इस्लाम क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा और कोई माबूद बरहक़ नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज क़ायम करो, ज़कात दो और रमज़ान के रोज़े रखो और ताक़त हो तो ज़िंदगी में एक मरतबा हज करो। उसने कहा, सदक़ता, आपने बिल्कुल सच फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हमें तहज्जुब हुआ कि ये कैसा आदमी है जो पूछ भी रहा है और तस्दीक़ भी कर रहा है, क्योंकि तस्दीक़ तो वो करता है जिसको मालूम होता है और पूछता वो है जिसको मालूम नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा भी जा रहा था और बात की तस्दीक़ भी की जा रही थी। इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हमें तअज्जुब हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हमें बताइए ईमान क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान यह है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाओ, उसकी किताबों पर ईमान लाओ, रसूलों पर ईमान लाओ, आखिरत के दिन पर ईमान लाओ और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। उन्होंने कहा कि आपने सच फरमाया। यहाँ पे भी कहा आपने सच फरमाया। फिर उन्होंने पूछा कि हमें बताइए एहसान क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये एहसास पैदा नहीं होता है तो ये समझो कि अल्लाह तुझे देख रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बताइए कि क़यामत कब आएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल मसऊल अन्हा बिआलम मिन अस्साइल, कि जिससे पूछा जा रहा है पूछने वाले से इस हवाले से कुछ ज़्यादा नहीं जानता। गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाह रहे थे कि क़यामत का इल्म मेरे पास नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, क़यामत की कुछ निशानियाँ ही बता दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तलिदल अमतु रब्बतहा, कि लौंडी अपने आका को जन्म देने लगेगी और इससे मुराद दरअसल ये है कि माँ बाप की नाफरमानी आम हो जाएगी। व अंतरल हुफ़ात अल-उरात अल-आलत रिआ अश-शाह यततावलून फिल बुनियान, कि आप देखेंगे कि नंगे बदन, नंगे पैर बकरियों के चरवाहे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने में फ़ख्र करने लगेंगे। कुछ देर ठहरे रहे, फिर वो चला गया। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या उमर अतदरी मनिस साइल, क्या तुम्हें पता है कि ये पूछने वाला कौन था, कौन आया, सवाल किया और जवाब सुना और चलता बना। उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। मेरे भाइयों, ये हदीस जिब्रील है जिसमें दीन का पूरा खुलासा
بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے باضابطہ اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے نبی کی مجلس میں بھیجتا ہے۔ صحابہ کرام کے بیچ میں حضرت جبریل سوال کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو سوالات تھے وہ بہت اہم سوالات تھے، اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا فَإِنَّهُ جبریل أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ دین اگر ہمیں سیکھنا ہے تو سارا کا سارا دین اسی حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فرشتے شکل بدلتے ہیں۔ اسی طریقے سے ادب اور احترام کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا چاہیے، اس کا بھی اس میں سبق ملتا ہے کہ وہ دونوں زانو بیٹھ گئے اور اپنے دونوں گھٹنے پر اپنا دونوں ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد جو ہے نا سوالات کیے۔ ان میں دین کے 3 مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ دین کے کتنے مراتب ہیں؟ 3 مراتب بیان کیے گئے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں: کلمہ شہادت کی گواہی دینا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پر طاقت ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا۔ گویا کہ اسلام کے 5 پلرز کی بڑی اہمیت ہوئی۔ دوسرا سوال تھا کہ ایمان کیا ہے، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان بتایا، ایمان کے پلرز بتایا۔ وہ ایمان کے پلرز کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں آپ موٹی موٹی کتابیں دیکھیں گے، فرشتوں پر ایمان لانے کے بارے میں موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، ان سارے ارکان کے بارے میں موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ گویا کہ اگر ہم ان 6 ارکان کو اپنی زندگی میں اتار لیتے ہیں تو ہم اپنا عقیدہ بالکل درست کر لے رہے ہیں۔ تو ایمان کے 6 ارکان ہوئے، ان ارکان کو جاننا اور ان ارکان کو اپنی زندگی میں اتارنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے تو آپ یہی بتائیں گے کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اس کی تفصیل کو جاننا ہی دراصل ہمارا عقیدہ ہے۔ دین کے مراتب میں سے تیسرا مرتبہ کون سا ہے؟ احسان ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان کے 2 مراتب ہوتے ہیں۔ اللہ کی عبادت یوں کریں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ مشاہدہ کی کیفیت ہے کہ عبادت میں ہم جائیں تو یہ کیفیت ہو ہمارے اوپر کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا مرتبہ ہے کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم دوسری کیفیت یہ آنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ مراقبہ کی کیفیت ہے۔ تو اگر مشاہدہ کی کیفیت نہیں آتی ہے تو کم سے کم یہ کیفیت تو خود بخود آنی ہی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہوں، ہم آفس میں ہیں، گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، اگر یہ احساس ہوگا کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، یا کم سے کم یہ احساس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا کوئی غلط کام ہم کریں گے؟ کیا ہماری زندگی نہیں سنبھل جائے گی؟ تو یہی احسان ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے۔ اور پھر ایک چوتھا سوال جو تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو کوئی بھی انسان قیامت کا علم نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی قیامت کا علم نہیں تھا، اس لیے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ مجھے پتہ نہیں۔ اسی لیے دین کے مسائل کے بارے میں پوچھا جائے تو اگر واقعی اوتھینٹک نالج ہے، قرآن اور حدیث کے ذریعہ ہمیں اس کا علم ہے تو ہم ضرور اس کا جواب دیں گے، لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ مجھے معلوم نہیں، واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی طریقے سے
اس میں جب قیامت کی نشانیاں بیان کرنے کے لیے کہا گیا تو دو نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ پہلی نشانی یہ تھی کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اس سے اشارہ یہ تھا کہ بعد کے زمانے میں ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، بچے ماں باپ پر حکومت کریں گے۔ اور کیا ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ بچے اپنا حکم چلاتے ہیں ماں باپ پر۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو آپ کے وجود کا ظاہری سبب بنے، ان پہ آپ اپنا حکم چلاتے ہو، بلکہ ان کے سامنے بچ جانا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور ان کے قدموں تلے جنت ہے، اس لیے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو نشانی بتائی کہ ننگے پاؤں ننگے بدن بکریوں کے چرواہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی سماج میں، اللہ تعالیٰ ان کو مال دے گا، پیسے دے گا، اور وہ ارب پتی کھرب پتی ہو جائیں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو ہمیں خلاصہ کے طور پر یہ جاننا چاہیے کہ یہ حدیث جبریل ہے، جس میں اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اسلام کے ارکان بتائے گئے ہیں، ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایمان کے ارکان بتائے گئے ہیں، احسان کے بارے میں بتایا گیا ہے، احسان کے 2 مراتب بتائے گئے ہیں، بلکہ دین کے جو 3 مراتب ہیں ان کو اس میں واضح کر دیا گیا ہے، اور پھر قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ تو اس حدیث کے مطابق ہمیں دین سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ دین سیکھنے کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب جبریل امین نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام کو سکھا دی تھی۔ لہذا آج بھی ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ترتیب سے دین سیکھیں گے، کلمہ شہادت کا معنی جانیں گے، نماز کے احکام سیکھیں گے، اسی طریقے سے زکوٰۃ، روزہ، حج، اور پھر ایمان کے ارکان کو اور احسان کو جانیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔